अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पीडीएम की सियासत पर बहुत बात हो रही। पीडीएम आज कहां खड़ी है? क्या पीडीएम के अंदर जमातों में तनाव आ गया है? क्योंकि यह बात तो यकीनी है कि उनकी स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब लेना चाहते हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जिस वक्त पीडीएम बनी थी बड़े सख्त बयान दिए जाते थे, यह हुकूमत नहीं चल सकती, इसको दिसंबर 31 तक गिरा देंगे, जनवरी तक गिरा देंगे, जो हो सकता है वो करेंगे, इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, यह कहा जाता था शुरू में। अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी कम से कम पीडीएम की बाकी जमातों की स्ट्रैटेजी से बहुत दूर जाती गई है। तीन बड़े इश्यूज हैं जिस पर हम यह आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनकी स्ट्रैटेजीज में फर्क है और कितना बड़ा फर्क है। असेंबलियों से इस्तीफे, फॉर एग्जांपल बड़ी जमातें जो दो बड़ी नहीं, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून का इस्तीफों पर क्या मौकफ था और अब क्या मौकफ है पीपल्स पार्टी का, जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं, और उसके साथ तहरीके अदम एतमाद। साथ ब्रॉडशीट की भी बात करेंगे, कहा गया ब्रॉडशीट इन्वेस्टिगेट होगा। अजमत सईद शेख साहब सबसे मौजू उम्मीदवार हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और यह कि सरे पैलेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं जरा असेंबलियों से इस्तीफे। मरियम नवाज शरीफ ने 6 दिसंबर को एक बयान दिया था जिसके बाद यह बहस बहुत जोर पकड़ गई थी कि पीडीएम इस्तीफे देने के लिए तैयार है, बल्कि बहुत जल्दी में। क्या कहा था जरा सुनिए। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया, जो मजबूरी के तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो इस्तीफे देना चाहती थी पार्टी और पीडीएम इस्तीफे देना चाहती थी। फिर 2 अरकान के इस्तीफे गलती से स्पीकर के पास चले गए। उन्होंने कहा यह भी स्पीकर वापस ना ले, जाहिर है इस्तीफे तो देना ही है। क्या कहा उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहब ने, जरा ये भी सुनो। हमारा सिस्टम शायद अब नहीं काम कर रहा। उस वक्त उन्होंने कहा इन जाली असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफे देने चाहिए। 2 के चले गए, कहती हूं वापस ना लेना। सुनिए क्या कहा था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए। स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। लेकिन जब 2 मेंबरान से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे नहीं है। सो वो 2 मेंबरान भी इस्तीफे देने को तैयार नहीं थे, जिनमें मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी शामिल थे, साबिक डिप्टी स्पीकर। जब बिलावल साहब से इस्तीफों का पूछा गया, उन्होंने कहा यह तो एटम बम है, वक्त पड़ने पर यह आखिरी न्यूक्लियर ऑप्शन है, आखिर में इस्तेमाल होगा। पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौकफ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े। ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। लड़ाइयों से मसले हल नहीं होंगे। सो बिलावल साहब ने इसको एटमी ऑप्शन करार दे दिया, और उस वक्त पहला झटका लगा पीडीएम को जब बिलावल साहब ने ये बात की, और ये बहस शुरू हो गई कि क्या पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे देगी या नहीं। खुर्शीद शाह साहब को आपने सुना, थोड़ा सा ही सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफों से मसाइल हल नहीं होंगे, ये भी बात हुई। फिर मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन बदली। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा इस पर कि इस्तीफों के ऊपर मुस्लिम मरियम बीबी का बयान क्या, जरा ये सुन। मरियम नवाज साहबा ने किसी भी एमएनए या एमपीओ को नहीं कहा कि वो अपने इस्तीफे जो है वो स्पीकर असेंबली को पेश करें। जाहिर सी बात है, हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे तो रिजाइन करके तो नहीं जाएंगे। सो ये कहा जुबैर साहब ने कि फिर इस्तीफे किस तरह दें अगर सेनेट इलेक्शन में जाना। फिर दूसरा इशू जो बढ़ा, अब ये मसला है कि क्या इस्तीफे देंगे या नहीं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पर बाकियों से मुख्तलिफ नजर आती है। जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की बड़ी क्लियर पोजीशन थी और मौलाना साहब की कि सेनेट इलेक्शन में या किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि सेनेट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको तोड़ देंगे। क्या कहा था सुनिए। ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो इसमें आप लोग खड़े नहीं होंगे। सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वर करेंगे। वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा? पीपल्स पार्टी ने इस पर भी अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि सेनेट और असेंबली में मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का।
ہر فورم پہ پنجاب اور نیشنل اسمبلی میں سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. الیکشن کا کوئی بھی پروسیس ہوگا اس میں ہم کیسے اس کو بائیکاٹ، ہمارے الیکشن سے تو بائیکاٹ نہیں ہے. اور پھر الیکٹورل کالج توڑنے کی بجائے مولانا صاحب بھی اور مریم بی بی بھی الیکشنز پر آ گئے، پیپلز پارٹی کے موقع پر آ گئے. یہ بھی سن جی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. جب باضابطہ پی ڈی ایم استعفے دینے کا اعلان کرے گی اس سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑے گی. ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت الیکشن میں جانا چاہیے. ہم سینٹ کا میدان ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے. سو استعفوں سے سینٹ کا میدان کھلا نہ چھوڑنے تک موقف پیپلز پارٹی کا ایک مرتبہ پھر پریویل کیا. اب آ گئی تحریک عدم اعتماد. یہ ایک نیا پتہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پھینکا کہ ہم وہ کیوں کریں، ہم تحریک عدم اعتماد جو آئینی آپشن ہے اس کو کیوں نہ لے کر آئیں. بلاول صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کہی، ذرا سنیے. جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. کت پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، کت پتلی اسپیکر کے خلاف، نالائق، ناجائز، نا اہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف ہم اپنے اتحادیوں کو اس سو یہ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد اور آئینی آپشن استعمال کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، لیکن میاں صاحب سوچتے ہیں جن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں عدم اعتماد ان کی توثیق کرنا ہوگا. کیا کہا ذرا سنیے. میڈم عدم اعتماد کا بھی کوئی آپشن رکھا ہوا ہے؟ اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی، لیکن میاں صاحب کا یہ خیال ہے جو ہماری اسٹرگل ہے کہ غیر جمہوری فورسز کی پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو یہ تو اس کو پھر ذرا انڈورس کرنے کے مترادف ہے. سو یہ اس کو انڈورس کرنے کے مترادف ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ نمبرز ہیں نہیں، سینٹ الیکشن آپ کے سامنے ہے جو چیئرمین سینٹ کا کی ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی، کیسے کریں گے وہ بھی سن. اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. سو یہ تھا مسلم لیگ نون کا موقف، لیکن اب اس کا فیصلہ مریم بی بی کے مطابق پی ڈی ایم کرے گی. پی ڈی ایم کے سامنے یہ موقف رکھا جائے گا جو بلاول صاحب کا ہے اور اس پر پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. نبیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر پی ڈی ایم کی بہت سے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے چلائے بہت سے موقف تبدیل ہوتے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کا موقف پریویل ہوتا گیا ہے. شروعات ہوئی استعفوں سے، پیپلز پارٹی نے کہا استعفے نہیں دے سکتے، کم از کم اب تک کی پوزیشن یہی ہے. جب بات ہوئی تحریک عدم اعتماد کی اس پر بھی ان کا موقف آپ سے مختلف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو قائل کریں گے. جب بات ہوئی الیکشن لڑنے کی آپ لوگوں نے کہا الیکشن کو کیوں لڑنا ہے، ہم نے تو الیکٹورل کالج توڑ دینا. انہوں نے کہا نہیں سر کھلا نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر پوری پی ڈی ایم بھی اس موقع پر آئی. اب اس طرح چل رہی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی اختلاف اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم بند گلی میں پولیٹیکلی جا رہی ہے، آپشنز کوئی نہیں ہے، نیوکلیئر آپشن آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے اس حکومت کو؟ میرے خیال میں ہم لوگ تو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی واضح سی بات ہے، صحیح وقت کے اوپر ضرور استعمال کریں گے. ہم نے جلسے کیے ہیں، ہم نے ریلیز کیے ہیں، ابھی ہمارے جو نہیں یہ ہمارا تو نہیں خیال، لیکن چلیں آپ اگر کہیں تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے خیال میں ابھی پی ڈی ایم کی موومنٹ، جی ہاں میرے خیال میں ابھی لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، ریزگنیشنز والی بات ہے. لانگ مارچ پہلے ہوگا یا عدم اعتماد پہلے آئے گی یہ مجھے نہیں پتا. یہ پی ڈی ایم کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک جی نہیں پرابلم تو نہیں ہے نا. جب آپ 11 جماعتیں ہوں اور آپ بیٹھیں 11 جماعتیں مل کے اور ایک پارٹی کا بڑی پارٹی کا یہ موقف ہو کہ ہمارے پاس ووٹس ہیں یا ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو ان کی بات سننے میں حرج نہیں ہے. ہم ٹی وی کے اوپر کہہ سکتے ہیں نہیں جی رہنے دیں، لیکن ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ اقبال صاحب نے تو کہا کہ سینٹ چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیں. جی وہ بالکل، میں تو وہاں پہ موجود تھا، آپ کو معلوم ہے. اس دن میں اور وہ سینیٹر مصطفیٰ تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح لوگوں کو نیب سے ڈرا کے جس طرح ووٹ موو کیے گئے وہ مناسب طریقہ نہیں. اس سے پارلیمان بہتر نہیں ہوتا. میں یہ صرف اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس بنیاد بنا کے اس مثال کو یہ کہا گیا کہ یار یہ کیسے ہوگا جب اس ٹائم نہیں کر سکے جب ہمارے نمبرز تھے، اب تو نمبرز بھی نہیں
چاہیے. ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے نا, ابھی آپ نے چلائی ہیں جو کلپس اس میں سامنے آ رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اگر ان کے پاس کوئی لائحہ عمل ہے جس کے ذریعے وہ کتنا ٹائم ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ اپنا لائحہ عمل ڈکٹیٹ؟ میرے خیال میں یہ ابھی جو میٹنگز ہوں گی آگے 1-2 میٹنگز جو ہوں گی اس میں ڈسکشنز ہوں گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے آگے. یہ بھی سنا ہے کہ فی الحال کہا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی نہ کرے. نہیں, پیپلز پارٹی نہیں, میں سمجھتا ہوں نہ پیپلز پارٹی نے, نہ ہم نے, نہ مولانا نے ابھی تک کسی نے کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کی. پولیٹیکل سگنلنگ نہیں, بالکل مجھے تو نہیں کسی نے. جب تک اسٹریم لائن نہیں کر سکتے کہ ہمارا لائحہ عمل ہے کیا. دیکھیں میں سب سے زیادہ تو نہیں مگر کافی ٹیلی ویژن پہ آتا ہوں, لیکن مجھے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی. لیکن مجھے پتہ ہے یہ ہوش مندی کی بات ہے کہ ہم ایک الحاق میں 11 جماعتیں ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے خلاف اگر بیان بازی کریں گے تو اس سے کچھ ہمارا الحاق بہتر تو نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہر رسپانسبل آدمی کیئرفلی چل رہا ہے. ہر رسپانسبل آدمی آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ پی ڈی اے کے اندر ہم ہر ایک کی بات سنیں گے اور جو سب کا خیال ہوگا یہ بہتر طریقہ ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے. نبیل قبول صاحب, پہلے طریقے عدم اعتماد ہے یا پہلے لانگ مارچ ہے؟ میرے خیال میں کہ ڈیسیشن تو پی ڈی ایم ہی لے گی جس طرح مصدق ملک صاحب نے کہا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت صرف 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے اور ہمارے رابطے ان 4 سے زیادہ لوگوں سے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ناراض اور نالان جو ہے پی ٹی آئی کے ممبرز وہ اوپنلی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. آپ نے کل اٹک کے ایم این اے کا بھی سٹیٹمنٹ سنا, آپ نے آج ایک پنجاب کے ایم پی اے کا اسپیکر پنجاب اسمبلی سے جو میٹنگ ہوئی ادھر آپ نے سنا. تو جو ناراض اور نالان جو اس وقت کہتے ہیں نا جب ہتھوڑا اس وقت مارو جب لوہا گرم ہے, ہم سمجھتے ہیں اس وقت لوہا گرم ہے اور یہ رائٹ وقت ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اگینسٹ دا اسپیکر. پہلے ہم کوشش کریں گے اگینسٹ دا اسپیکر, اگر وہ کامیاب ہوا پھر اگینسٹ دی پرائم منسٹر. تو یہ ایک ہماری ایک یہ رائے ہے اور یہ پی ڈی ایم کو ہم دیں گے. ہاں, لیکن آج پرویز اشرف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم منا لیں گے سب کو, اس کا مطلب یہ رائے ہے اور اسی پر سب کو ماننا پڑے گا. یہ راجہ صاحب نے آج میٹنگ کے بعد جب پریس ٹاک کی ہے انہوں نے یہ کہا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ ہیں ان کے پاس. ہماری رائے ہم شکر گزار ہے پی ڈی ایم کی اور ہم شکر گزار ہے مولانا فضل الرحمان کی, ہم شکر گزار ہیں اپنے مسلم لیگ نون والوں کے بھی کہ وہ ہمارے رائے کا احترام کرتے ہیں اور ہماری بات سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, کیونکہ اب تک جتنی باتیں ہم نے ان کو سمجھائی ہیں انہوں نے وہ سمجھا بھی. آپ بلڈوز کرتے ہیں یا آپ ان کو قائل کرتے ہیں؟ نبیل صاحب یہ بھی سوال ہے نا کہ آپ بلڈوز کر رہے ہیں یا قائل کر رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئے, انہیں بھی پتا کہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. نہیں قائل, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی ہے وہ ان ساری 11 جماعتوں میں سے کسی نے نہیں تحریک چلائی ہوگی. جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی کی ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ شہید بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہو یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت, اور اس کے علاوہ جمہوریت کے لیے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لڑنا صحیح جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں اور ہم فرنٹ لائن وارئر بننا چاہتے ہیں, ہم فرنٹ لائن پہ لڑنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہماری اسٹریٹجی کو یہ سمجھیں تو ہماری بات کو اگر سمجھیں گے تو یہ کامیابی ہوگی. اگر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا. مشکل کیا ہوگا؟ آپ کا ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا یا حکومت کا گرنا مشکل ہوگا یا دونوں؟ میرے خیال میں حکومت کا گرنا مشکل ہوگا پھر اگر ہم اپنے طریقے سے. اچھا نبیل صاحب, کل پی ٹی ایم کہتی ہے باقی کی پارٹیاں مولانا صاحب اور مریم بی بی کے پاس جناب فیصلہ کریں یا استعفے ہیں یا نہیں ہیں, لیٹس گو آؤٹ, ڈو اے پریس ٹاک. ہم نے یہ سنانا ہے یا تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم سب استعفے دینے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہو؟ دیکھیں جو فیصلہ ہوگا وہ ایک صرف مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حالات جو ہے اس وقت آ چکی ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے جس طرح چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ یہ ایٹم بم ہوگا استعفیٰ, ہم سمجھتے ہیں یہ لاسٹ ریزورٹ, آخری میں جب کچھ ہمارے پاس نہیں بچے گا تو استعفیٰ ہوگا. جب کچھ نہیں بچے گا تو استعفیٰ کی کر لے گا. اثر رولا ہے وہ تو آپ کو سمجھا ہی رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں بچے گا تو استعفیٰ کی کر لے گا. اس ٹائم تسی کہتے ہو نہیں. حکومت تو بڑی خوش بیٹھی ہے ویسے پچھلے کچھ دنوں, جب آتے ہیں ہنستے رہتے ہیں, یہاں پہ ٹھٹھے لگاتے ہیں, کہتے ہیں فارغ ہو گئے. ڈر ہے ایک طریقے عدم اعتماد کا, کیونکہ لوگ تو آپ کی اکثریت اتنی سی ہے. آج پرویز الہی صاحب کا بیان سنا آپ نے پنجاب پر, 40 سال میں کبھی اتنی خراب کارکردگی کسی حکومت کی نہیں دیکھی جو پنجاب میں اس بار بزدار حکومت کی ہے. سو خوش تو وہ بھی نہیں ہے.
ان کے ساتھ آپ کے ممبران کا فارورڈ بلاک بھی جا کے مل رہا ہے. پریشانی تو آپ کو ہونی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف. دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا بینک کر رہے ہیں ہمارے اتحادیوں پہ. جیسے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 پہ حکومت کھڑی ہے, وہ ناراض ہے, اس کو پکڑ لیں گے, ان سے رابطے ہیں. جو ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے بارے میں یہ سوچتے نہیں ہیں. آج تک انہوں نے کل یہاں پہ دیکھیں جاوید لطیف صاحب نے کہا 20 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں. آج آپ بھی ایک نمبر کاؤنٹر دے دیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے. دیکھیں ایک تو لوہا نبیل گبول صاحب سینٹ میں جب یہ طریقے میں اعتماد لے گئے تھے تب بھی بڑے پورے اعتماد تھے کہ لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مارنا چاہیے. کیا انہوں نے وہ نام سامنے رکھے میڈیا کے قوم کے جو ان کے سینیٹرز لنچ کرنے گئے واپس ہی نہیں آئے؟ پارلیمنٹ میں بھی جب یہ آئیں گے ان کے لوگ ادھر ادھر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں واپس اس لیے آنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر مصدق ملک ایک بات کلیم کر رہے ہیں جی کہ فائلیں کھل جاتی ہیں, ان کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے. ہوتا میرے بھائی کیوں نہیں پریشرائز ہوئے, یہ کیوں نہیں لنچ پہ گئے؟ ابھی کیوں ایسے فصلی بٹیروں کو سینیٹر بناتے ہیں, ٹکٹس دیتے ہیں, جو لنچ کرنے جاتے ہیں واپس نہیں آتے؟ نہیں, یہ نہیں ہے فصلی بٹیرے, یہ تو نہیں بھاگے, یہ رہے ہیں. اگر یہ کھڑے رہے ہیں اور بقول ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا ہے تو باقی کہاں تھے پھر؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اپنی جماعت میں ہم نے 20 لوگ نکالے سینٹ الیکشن میں, جو ضمیر فروشی ہوئی پوری قوم کے سامنے ہے. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے 20 لوگوں کو نشان عبرت بنایا. لیکن اس کو چھوڑ دینا سر, آپ نے کیا کیا, وہ تو آپ کے بڑے کریڈٹ کی بات ہے, آپ بار بار کریڈٹ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا بندہ ہو, چیئرمین سینٹ پوچھے کتنے لوگ ہیں, لوگ کے 64 لوگ کہیں سر حاضر جناب, اور جب ووٹ نکلے تھے 50. یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے. اسی طرف ہم ان کو شرمندگی ہونی چاہیے تھوڑی اس گالتے تسی ایسا کریڈٹ لے رہے ہو. یہی چیز ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا, اسی لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں آئیں سینٹ میں شو آف ہینڈ سے الیکشن کرا لیتے ہیں, اوپن بیلٹنگ سے کرا لیتے ہیں, تاکہ ایک ہی دفعہ خرید و فروخت کا بازار گرم جو ہوتا ہے بند ہو جائے. کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ پوچھیں ان سے. کیوں نہیں دیں گے جی؟ بات یہ ہے کہ ایک آئین کی ایک شک ہے, بات تو کرنے دے بھائی. ایک آئین کی شک ہے جو کہتی ہے کہ جو آئینی انتخابات ہیں جو 3 ہوتے ہیں, ایک نیشنل اسمبلی کا, ایک پروونشل اسمبلی کا, ایک سینٹ کا, یہ تینوں جو ہیں یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اب ہم شو آف ہینڈ سے تو نہیں اس کو بدل سکتے نا, ہمیں بدل سکتے ہیں لیکن نہیں بدل سکتے. نہیں بدل سکتے. ہمیں سن لیں, بات سن لیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تفریق کرنی ہوگی. اگر ہم ایک شو آف ہینڈ سے 2/3 سے اس کو چینج کر دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو نیشنل اسمبلی کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا اس کو اپنا ID کارڈ اور اپنا ووٹ دکھانا پڑے گا, اس کی تصویر اتروانی پڑے گی کہ میں پاکستان کے فلانے حلقے میں اس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں, کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. کلیریفائی کر دوں, سینٹ کا الیکشن تو شو آف ہینڈ سے ہو ہی نہیں سکتا. جی دونوں باتیں جو طریقہ نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویزیبل کر دیا جائے, تو میں کہتا ہوں ضرور یہ ماننا ہے, چلے لیٹ می ہمارا بھی یہ ماننا ہے. میری بات اگر آپ کے پاس 173 یا 72 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں, تو پھر اسپیکر آپ کا ہی ہونا چاہیے. تو یہ الیکشن نہیں رہ جاتا, یہ تو پھر جتنے لوگ ہوں گے اتنے آ کے آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو 266 بتایا ہے جس کے اندر اگر ہم آج جا کے 2/3 سے اس کو کر دیتے ہیں تو کل پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے بھی اوپن بیلٹس ہوں گے, سیکرٹ بیلٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کو کمیٹیز کے اندر یہ لے جا کے اس کو تفریق کرنی پڑے گی کہ سینٹ کے ایسے ہوں گے مگر نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے علیحدہ طریقے سے ہوں گے. اس کو کرنے کے لیے جو بل آنا ہے وہ تو ابھی تک نہیں آیا. آپ کانشنس کے ووٹ پہ بلیو کرتے ہیں؟ میں ضرور کرتا ہوں کہ جو ضمیر کے اس کا مقصد کیا ہے, یہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا, یہ ہوگا کہ مصدق ملک صاحب کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی کو کینڈیڈیٹ بنایا, وہ ان کے خیال میں ٹھیک کینڈیڈیٹ, پی ایم ایل این نے ان کے خیال میں ٹھیک کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یہ عباسی صاحب وہ کسی اور کو ووٹ ڈال دیں. آپ بلیو کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو ہر بل کے اوپر اپنا کانشنس ووٹ کرنا چاہیے, ماں سوا ان چیزوں کے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ دوسری بات کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی تاریخ کو تو پس پشت نہیں ڈال سکتے, سیاسی تاریخ کو. آپ کو پتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانشنس کا ووٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں, کسی ایک طرف کھیلیں نا. وہی کہہ رہا ہوں نا, یا تو کہیں کہ کانشنس کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے, پاکستانی پالیٹکس وہاں پر نہیں آئی جہاں کانشنس کا ووٹ ہونا چاہیے, یا کہیں کہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے کہہ دیا ہونا چاہیے, رائٹ, لیکن نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یاد دلوا رہا ہوں کیونکہ آپ جس چیز کو صرف کانشنس کا ووٹ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو 1990 کی وہ تمام چیزیں جو ہو رہی تھی وہ یاد کروانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی یاد دہانی کی عوام کو, آپ 90 میں چلے گئے, میں تو آپ کو چیئرمین سینٹ کا بتا رہا ہوں. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جو 20 لوگ نکالے وہ بھی یہی ہوا نہیں کہ لوگوں نے پیسے ڈال کے سینیٹرز کو ووٹ ڈال دیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی, ہم نے ان کو نہیں کہا, آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر جو ان کی طریقہ کار ہے, آپ سپریم کورٹ گئے, آپ بل لے آتے,
آپ لا کے کسی کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں. لیکن وہ 2023 سر یہ چاہیے نا, اگر آپ لوگ ایٹ لیسٹ پبلکلی وربل اپنی ایکسپٹنس نہیں دیں گے وہ کس طرح لے کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طریقہ کار تھا, یعنی عدالت میں جا کے بھی تو آپ ریجیکٹ ہی ہوئے ہیں کیونکہ آئین کے اندر لکھا پڑا تھا. تو آپ یہاں پہ آ کے سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کی کو کانفرنس کرتے, لوگوں کو ساتھ بٹھاتے, یہ باتیں نہ کرتے کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے لگے آپ شور ڈال دیتے ہیں یہ NRO مانگ رہے ہیں NRO, تو پھر ہم آپ سے کیا بات کریں, رہنے دیں پھر. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آئین کے اندر, آئین کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ آپ یہ بتائیں جی ہاتھ کھڑا کر دیں اور ہو گیا تو پھر نیشنل اسمبلی کا بھی ہونا پڑے گا. بریک کے بعد لیکن میں یہ تو اس پہ بحث سے زیادہ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ براڈ شیٹ کے اوپر انہوں نے, گبول صاحب اپنا جواب تیار رکھیے گا, سرے پیلس کھولنے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات بھی ہوں گی. سرے پیلس کے اوپر ایک خبر آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, آئی ایم شور وہ ہم بار بار دکھاتے ہیں. 2004 21 اگست کی یہ خبر ہے اور یہ کہتی خبر یہ ہے گارڈین کی کہ زرداری صاحب اس کے بینیفیشری تھے اس پراپرٹی کے, جس کو پیپلز پارٹی ڈینائی کرتی آئی ہے. یہ بھی کھلے گا. چیئرمین نیب نے بھی چند باتیں کی ہیں, میں چاہوں گا کہ ذرا سارے بات کر لیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر آ جاتے ہیں آپ, کیا کیا کہا انہوں نے اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک رہتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. ناظرین, آج کابینہ میں فیصلے بھی ہوئے, یہ بھی کہا گیا کہ کیسز کھولے جائیں گے. سنیں سرے پیلس والا کیس بھی کھولنے لگے. دیکھیں سرے پیلس ہی نہیں, گزشتہ 20 سالوں میں آپ حدیبیہ بھی کھولیں, ایک ایک کر کے چلتے ہیں سر. حدیبیہ کے اوپر تو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, وہ کیسے کھولیں گے؟ دیکھیں فیصلہ تو آ چکا ہے لیکن کچھ حقائق ہیں وہ آنے چاہیے قوم کے سامنے. بہت سے اس طرح انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں جو چیز سپریم کورٹ سیٹل کر چکی ہے, آپ کیسے سیٹل کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس طرح تو سپریم کورٹ نے اقامے بھی سیٹل کیے تھے اور کیا کیا سامنے آ رہا ہے. خواجہ آصف کا بھی وہ بھی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ سے سیٹلڈ ہو کے آ گیا تھا اور آپ کے سامنے ہے کیا کیا سامنے آ رہا ہے, کیا کیا نکل رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. کچھ اور چیز ہے. مقصد یہ ہے بہت سارے ہمارے ایسے فیصلے کورٹوں سے آئے ہیں جو پوری طرح پبلک کے سامنے نہیں آئے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ, ہم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنا ایک فیصلہ دیں گے. فیصلہ کیا دیں گے, ہم چیزیں سامنے لانا چاہ رہے ہیں نا. فیصلے تو بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی پروسیڈنگ کیسے ہوگی. دیکھیں حدیبیہ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو منی لانڈرنگ کی ایک پوری فیکٹری تھی وہ حدیبیہ تھی. بڑا سیدھا کیس تھا لیکن سپریم کورٹ بند کر چکی ہے. سوال یہ ہے اسی ماڈل کو ان لوگوں نے, ان کے بہت سارے پولیٹیشنز نے اڈاپٹ بھی کیا ہے. اس طرح سرے محل ہے اور بہت ساری چیزیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ابہام پیدا ہوا ہے براڈ شیٹ میں نا. کچھ انہوں نے پیدا کر دیا جی ایسے نہیں تھا, مکمکا نہیں تھا, NRO نہیں تھا. جو ہم سمجھتے ہیں پرویز مشرف سے جو ان دونوں جماعتوں نے NRO لیا جو تقریباً 5 ارب روپے کا پڑا ہے, $30 ملین جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس قوم کو, وہ کیا تھا ایکچولی سامنے آنا چاہیے, جس پہ پھر یہ 200 لوگوں کی اور عظمت سعید شیخ صاحب is the best man to bring it forward. آپ بتا دیں, آپ نیوٹرل مین. اگر کوئی چیز دیکھیں, کوئی چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے, کوئی ایسا ان کی حکومت ہو, کوئی کمیشن بننا ہو, وہ ایک ایسا بندہ لگائیں جج جن کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں وہ جو بھی جج ہو وہ کرنا چاہیے. Not saying anything about شیخ صاحب, but I'm just saying controversial ہو گیا ہے. دیکھیں کاشف, اگر ہم نے ان کی بات کرنی ہے نا, تو وہ 5 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا میاں نواز شریف صاحب کا, یہ کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جوڈیشل کمیشن تاڈے خلاف افتخار چوہدری صاحب نے بنا دی, تانے قابل قبول ہے. دیکھیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں کاشف, دیکھیں جب یہ سٹنگ ججز, جن 5 ججز نے فیصلہ دیا, ان کے گھیرے تنگ کر دیں گے, زمین ان کے لیے تنگ کر دیں گے, لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان ججز کا بھی فیصلہ انہوں نے نہیں مانا. سٹنگ ججز کی بات کر رہا ہوں, یہ شیخ عظمت سعید صاحب کی بات یہ کہہ رہے ہیں. تو مطلب کون سا فیصلہ انہوں نے مانا ہے نا. GIT پہ ان کو اعتراض, جب GIT بنتی ہے تب ٹھیک ہے, لیکن جب GIT ان کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے اس GIT پہ اعتراض ہے. ہر اس سٹنگ جج پہ بھی انہیں اعتراض ہے جو ان کے خلاف فیصلہ دے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو سب پہ اعتراض ہے. سرے پہلے اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو گبول صاحب, اگر وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ بالکل. ہمیں کاشف یہ تو دیکھو, سرے پیلس بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں, سرے پیلس. ہم تو کہتے ہیں کہ یار کوئی تو آپ اس کے اوپر آپ کو زیادہ کوشش نہیں کر رہے. سرے پیلس کا کرنا کیا ہے؟ سرے پیلس ایک بولی پسری کہانی ہے. ہم لوگ بھی بڈھے ہو گئے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ تو کرے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی موجودہ حکومت کیوں بدنام ہو رہی ہے. یہ آج کابینہ کی میٹنگ میں کیا آپ کو پتہ ہے ڈسکشنز ہوئے, کیا فیصلے ہوئے؟ کشمالہ طارق کے 12 کروڑ روپے کیسے پہنچے اس کے پاس. پھر یہ آج یہ فیصلہ لیا گیا F9 پارک
فاطمہ جناح پارک جس میں آج بھی واک کرنے گیا تھا ڈر ڈر کے کہیں میں بھی گروی نہیں ہو جاؤں کہ فاطمہ جناح پارک کو گروی میں رکھ دے. یعنی آپ اتنا لیکن اس کے فاطمہ جناح پارک کی جگہ اب اسلام آباد کلب کو گروی رکھ دیا گیا. اسلام آباد کلب, اب آپ دیکھیں نا اصل بات پہ آئیں یار. جو ملک جو حکومت یعنی اتنی اکنامکلی ڈیزاسٹرس سے گزر رہی ہے, وہ اسلام آباد کلب کو گروی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ F9 پارک کو گروی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ سوئی گیس صدر سوئی گیس کو گروی رکھنے کے لیے تیار ہے. اور کتنے پہلے سے کیا کیا گروی ہے وہ ذرا قوم کو بتا دیں تھوڑا. اس میں موٹر ویز گروی رکھے ہوئے ہیں بھائی, ہم خود گروی ہیں, ساری قوم گروی ہے, 22 کروڑ عوام گروی ہے, ہمیں گروی کیا ہوا ہے, ہمیں تو ڈر ہے کس نے کیا نبیل صاحب؟ ہم لوگ سب گروی ہیں. کس نے کیا ہے سوچے نا, آپ سوچے, آپ بتائیں. چلو میں گھر جا کے سوچوں گا, صبح آپ کو فون کر کے بتا دوں گا سر. پچھلی حکومتوں کے پچھلی حکومت آپ بتائیں اس وقت آپ نے کل بھی میں نے عثمان کے اچھا سو مسلم لیگ نون نے گروی کیا. ہاں جی بول صاحب, آپ مجھے پچھلی حکومت مطلب مسلم لیگ نون نے بتائیں. ابھی عثمان ڈار سے کل ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی حکومت نے کتنا یعنی ورلڈ بینک سے جو ہے گروی رکھا ہے اپنے آپ کو, اور کتنے پیسے لیے, اور موجودہ حکومت نے 2.5 سال میں کتنے پیسے لیے ہیں. بہت پیسے لیے. سر مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ نے سرے پیلس کا جواب نہیں دیا آپ نے. ویسے اس کا جواب نہیں دینا کہ ویسے اچھا جواب تو یہی ہے کہ زرداری صاحب جانے ان کا پیلس. سرے پیلس میں نے آپ کو بتایا نا, سرے پیلس پروف کرے, آپ سب کو پھر دیکھیں نا اکراس دا بورڈ رکھے, پھر سب کو اندر کرے, پھر آپ ایک طرف جو ہے نا ایک طرف نہ جائے, براڈ شیٹ میں صرف ایک طرف نہ جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑنا ہے تو پہلے اس کو پکڑو, پھر اس کو پکڑو, پھر اس کو پکڑو, اس کے بعد ہمیں پکڑنا. اس کو پکڑو جس نے ہمارے ہاتھ میں لکھا تھا یہ چور ہے, اس شخص کو پکڑو جس نے ہمارے ہاتھ میں لکھا تھا یہ ڈاکو ہے. یہ تو آپ نے دیوار کا ڈائلگ, آپ نے تو دیوار کا پورا ڈائلگ ٹھوک دیا یہاں پہ. میثاق کا مسئلہ یہ ہے بھائی, میں نے تو دیوار کے ڈائلگ میں تو اس سے کہا لکھو میرا باپ چور ہے, وہ میں نہیں بول رہا ہوں. پہلے اس کو پکڑو جس نے یہاں پر یہ لکھا تھا اس کا باپ چور ہے. مسئلہ یہ سر کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ تو ڈینائی کرتے آئے ہیں, تو اگر یہ انویسٹیگیٹ کریں گے, یہ خبر ہے, اس کے پیپر ورک موجود ہیں کہ اس اسٹیٹ کے بینیفیشل اونر زرداری صاحب تھے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے نبیل گبول صاحب, تو پھر یہ کہیں گے کہ پہلے ہمارے پہ ثابت کرنے سے پہلے کسی اور کا ثابت کرو. ثابت کر لیں آپ, دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہ اچھی بات. ثابت ہو گیا آپ ایکشن لیں, آپ کو کون روک رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, زرداری صاحب کے خلاف ایکشن لو. ہم کہتے ہیں کہ پھر سب کے خلاف ایکشن لیں, صرف ایک کے خلاف ایکشن نہیں لیں, اپنوں کے خلاف بھی لینے پڑیں گے, پھر سب کو نوٹس بھیجیں. ٹھیک. چیئرمین نائب صاحب نے بھی بہت گفتگو فرمائی آج. انہوں نے کہا, یہ سوال ویسے نبیل گبول صاحب کے لیے میں ان سے پوچھوں گا, 2-3 شارٹس پوچھتا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ خام خواہ کی تنقید کر رہے ہیں. ایک صوبے میں 15 ارب کی گندم چوہے کھا گئے. ہم نے پوچھا تو کیا جواب دیا, انہوں نے کہا, کہتے چیک کریں ذرا چیئرمین نائب صاحب کا. ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں جہاں صرف گندم کی خورد برد 10 اور 15 ارب کے درمیان تھی. پوچھا گیا کہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہاں گئی, تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں. جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا, 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی. اب صرف دل میں یہی خوف ہے. یہ سندھ حکومت کے بارے میں فرما رہے ہیں جہاں چوہے کھا گئے تھے, چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ کیسز چلتے ہیں تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں. کاشف ایک میرا بھی ڈیمانڈ ہے, آئی ہوپ چیئرمین نیب آپ کے شو کو دیکھتے ہوں, آئی ہوپ آپ کے شو کو دیکھتے ہوں. میں صرف چیئرمین نیب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جو ریکوری کی ہیں, آپ کہتے ہو کامیاب آپریشن نیب کر رہا ہے, آپ نے جو ریکوریز کی ہیں ان کا نام تو لیں, بتائیں تو صحیح کہ یہ موٹے چوہے کون کرے, بتائیں تو صحیح. بتاتے بھی نہیں ہے, کہتے ہم نے ریکوری کی ہے, وہ فنڈ لیکن اگلا سن لیں. کہتے ہیں کیسز چلنے دیں, جو کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں اربوں کی نکلے گی. کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیں, یہ آپ کی طرف اشارہ ہے. کوشچن جو تواتر سے کیا جا رہا ہے, مقدمات لاجیکل اینڈ پہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ 1235 نیب کے ریفرنسز ہیں, اور ورکنگ ججز کی تعداد کبھی بھی 25 یا 30 سے زیادہ نہیں رہی ہے. آپ یقین کریں جب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی, ریفرنسز کے فیصلے ہوں گے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی, آپ یقین کریں کہ ان کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی. دوسری بات پولیٹیکل, اور پھر موٹر سائیکلوں سے کہاں کون کون پہنچا گیا یہ بھی سن لیں.
ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے, جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے, جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے, نیب نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ چند سال پہلے تک آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی اور آج آپ کے دبئی میں پلازا بھی ہیں اور ہر چیز آپ کے, یہ کہاں سے آئے؟ ان کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے سوچا کہ اس ملک سے چلے جانا ہی بہتر ہے. دہلی کی کرپشن تو شہباز شریف صاحب کا ہے نا جی, انہوں نے کہا اگر دہلی کی کرپشن نہیں کی, جب کھولیں گے تو پتہ چلے گا اربوں کی کرپشن کی. اس پہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں جی. آپ نے نیب کی کارکردگی کے اوپر وہ بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی تھی, آپ نے کئی پروگرام کیے ان پہ جی. آپ ہی جو 22ویں گریڈ کے افسر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا لیا, آپ نے ان کے متعلق بھی پروگرام کیے ہیں. وہ اساتذہ جو 60-70 سال کے جو یونیورسٹی کے پروفیسرز جن کو وہ ہتھ کڑیاں لگا کے لڑکھڑاتے پھر رہے تھے, وہ بھی آپ نے دکھائے ہیں. پھر وہ استاد جو مر گئے تھے شاید سرگودا یونیورسٹی والے, یا پتہ نہیں کیا نام تھا یونیورسٹی کا, جن کی مرے ہوئے کی ہتھ کڑی میں تصویر لگائی گئی اور پھر وفاقی وزراء نے کہا کہ یہ تو ہم نے عبرت کے لیے لگائی ہے مرے ہوئے ایک پروفیسر کی تصویر, وہ بھی آپ نے دیکھی. آپ نے ہائی کورٹ کے فیصلے بھی دیکھے ہیں جو خواجہ یہ اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کے کیسز کے اندر جو ہائی کورٹ نے کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. جو خواجہ اساد رفیق صاحب کے متعلق سپریم کورٹ نے نیب کے متعلق کہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے متعلق کہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. جو ابھی یہ براڈ شیٹ کا کیس, جی مسئلہ یہ کہ صرف اس لیے کہ آپ نے ایک دور میں ملک قیوم کو فون کر کے سزائیں دلوائیں, آپ کے دور میں دی بھی ہر سزا غلط ہوگی کیا؟ ایک دوسرا, اگر آپ نے ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, دس آرگومنٹ کی everything because that was wrong so this is also wrong. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آرگومنٹ کا بلڈ اپ تو یہی ہے نا. بالکل نہیں, قطعاً نہیں. میں تو آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں, کارکردگی جو آئی ہے میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے تو آپ کو یہ کیا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیں, یہ کیسز جو میں نے آپ کو میں آپ سے پوچھوں, میں بھی بالکل ہونا چاہیے نا. میں کیسے کسی ایسے طریقے سے جس میں انتقام نہ ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے انتقامی کارروائی ہے. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج جن کے کانفلکٹس سارا زمانہ ذکر کر رہا ہے, آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی خیر ہے. دوسری طرف آپ جو فیصلے آتے ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو آپ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو. بھئی بات یہ ہے آپ ضرور کریں. آپ نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا, آپ کے پاس کلپ بھی ہوگا, کہ پہلے پیناما کے اندر کریں گے نواز شریف اور پھر سب. وہ باقی 400 کدھر گئے ہیں؟ 2.5 سال تو ہو گئے نا بھائی کی. رہنے دیں, نہیں رہنے دیں. میں تو نہیں, 1 منٹ ٹھہرے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں رہنے دیں. تو پھر نہیں کرتے نا ذکر. ابھی یہ جو $400 ملین آئے ہیں جو چوری, میری ایک منٹ جی میں بتاتا ہوں. $400 ملین ابھی یہ حکومت لے کر آئی ہے, لندن گئی ہے, یہاں سے ایک وزیر گئے ہیں, انہوں نے لا فرم کے ذریعے وہاں پہ یہ پلیڈ کیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے جو پاکستانی کسی فرد کا پکڑا گیا تھا, وہ پاکستان بھیجا جائے. وہ آ گیا پاکستان, وہ انہی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا, پاکستان کو نہیں ملا. یہ بیریئر ٹاؤن کا تھا جی, بیریئر ٹاؤن کا تھا. 400 ارب آیا جی. ادھر یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے کابینہ کے اندر بولا کہ یہ ہم نے کانفیڈینشیلٹی سائن کر دی, ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ پیسہ کدھر جائے گا. یہ آپ چوری وہ تو پکڑ کے لے آئے. آپ نے پیناما کے اندر وہ اپارٹمنٹس پکڑے ہوئے ہیں, $30 ملین آپ نے دے دیے, تو وہ کیوں نہیں لا سکے؟ بھئی بات نہیں, میری بات دیکھیں, اب بریک کے بعد باقی بریک کے بعد بریک تو لے لیں نا میرے سادات, ساڑھی نوکری لے پیچھے دینا پہ جانا, ساڑھی دکھا دیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. حکومت صاحب اے سارا کرنا تو اپنے لوگ بھی انویسٹیگیٹ کرو گے انشاءاللہ. ہونے چاہیے, کوئی بھی ہونے چاہیے, نہیں ہوں کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہوں گے, جو آئے گا ہوں گے. تو ویسے یہ جو ہم تانوں سارے پہلے سے یاد ہے, تانوں حدیبیہ پیپر یاد ہے, خدا دے بندے تہاڈی بھی لسٹاں بنیاں نے, اودا کو بھی انویسٹیگیٹ کر لو نا. ساڈا بھی نام لے لو نا. یو بی آئی, این آئی سی ایل, مالن جبا, بی آر ٹی. سر کافی ہن تسی نہ تے آئے ہو, ہن تسی پیپلز پارٹی والے نے ٹھوکے ہو, خدا دا واسطہ. این آئی سی ایل میں تو اللہ جنت نصیب کرے, ایک وفاقی وزیر تھے, ان کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے آئے. کورٹ نے پوچھا کہاں سے, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, اب واپس لے لیں. خیر آگے چل جناب, اپنے بندے دیکھیے ساری انویسٹیگیشنز بتا رہے ہیں, بہت کچھ پینڈنگ ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ پہلے ان سے شروع کریں, میں یہ سمجھتا ہوں. نہیں دیکھیں ہمیں نیب کو بہت زیادہ پولیٹیسائز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آزاد ادارہ نیب نہیں ہے پائن, تسی اپنا کمیشن بنایا ہے. وہ کمیشن نے کوئی فیصلے یا سزائیں نہیں دی. وہ کرن تے ٹھیک ہے, اسی کریے تے پولیٹیسائز ہو جائے. ہم اس کمیشن میں کسی کو کوئی سزائیں نہیں دینے جا رہے, ہم تو حقائق سامنے لانے جا رہے ہیں. گندا کرنا آپ گندا نہیں, گندے والی بات بھی نہیں ہے. جو بیچ میں کرنا چاہتے ہو 2000 سے لے کے 2020 تک جو بیچ میں آئیں گے, جس کے ہیں سامنے آ جائیں گے. مقصد یہ کیوں بار بار تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ تو خود اپنے وزن سے گر رہے ہیں. بالکل, میں تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, یہ میرے آپ کے آڈینس دیکھ رہے ہیں, بالکل ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہے جی, بالکل. نہ انہوں نے شاہد کا کہا, مسلم لیگ نون نہ انہوں نے 2 دفعہ مریم کو جیل میں ڈالا ہے, نہ شاہد کا کہا عباسی کو, نہ احسن اقبال کو, نہ صفدر صاحبہ اپنی وجہ سے گئی. جب وہ یہ سارے اپنی وجہ سے گئے ہیں. خواجہ سعد رفیق, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, بینیفیشری کو خود نکلتی ہیں. بالکل وکٹمائز نہیں کر رہے جی, میں تو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر سارے اپنی ایک سیکنڈ دے دے یار, دوست میں بتانے لگا. اگر پڑھنا ہی ایک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, دوسری بات یہ میرے بھائیوں کی مہربانی ہے کہ ان کے ساتھ شام کو شگل لگاتے ہیں تو یہ بچا لیتے ہیں, ورنہ ہر ایک کی باری آ رہی ہے, ہماری کیوں نہیں آئے گی. ایک بات اور بتاؤں, یہ تو نیب کر رہے ہیں نا, وہ 35 کلو گرام ہیروئن جو ڈالی ہے ان کے رانا ثناء اللہ کے, وہ کس نے ڈالی سر؟ اور یہ پہلے پرائم منسٹر کو کیسے پتا تھا کہ مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے؟ ابھی تو ہیروئن نکلی بھی نہیں تھی سر. تو یہ میں اس وجہ سے عوام کو بتا رہا ہوں کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. یہ ہم اپنی وجہ سے اپنی گاڑیوں میں خود ہی ہیروئن ڈال لیتے ہیں, خود ہی مقدمے بنا لیتے ہیں, ہم پھر پکڑے جاتے ہیں. پھر کیا کریں, اپنی پیشی بھی دے پھر اپنی پیشی آپ ہی دے دیں. میں تو ان لوگوں کے جوابات کے بعد شاید یہ سوچتا ہوں کہ پھر یہاں پتہ نہیں کون کرپشن کر گیا آگے اس ملک میں. اگر کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں یا نہیں آ رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کرپشن اس میں یہ بھی شامل ہوں گے, آئی ایم شور میں سے بہت سے ہیں, بہت سے تاڈے کول بھی بیٹھے نے, وہ بھی شامل ہوں گے. اصل رولا یہ ہے کہ جڑے تاڈے کول نے انہوں نے بھی پھڑ لو, اور سیدھے کہہ رہے ہیں جڑا ہے پھڑ لو. نبیل صاحب, آپ کے خلاف ایک اور کام لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو شاید کوئی ایگزٹ دیا جائے گا, پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے توڑنے کی کوشش کی جائے گی. سرے پہلے سلا کہہ کے پیپلز پارٹی کو مخالف نہیں کر لیا انہوں نے. ابھی دیکھنا یہ کہ یہ ابھی آج ایک بیان ان کا ہے, اس کا جواب کل ایک پریس کانفرنس ہوگا, اس میں جواب دیں گے سرے میل کے حوالے سے. لیکن ہمیں کوئی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ریلیو یہ دیں گے, یا ہم ان کے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو گڈ کاپ بیڈ کاپ. سوری میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ مہمانوں کا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.